जनाब में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, रसूलों के अमाल। आज हम चैप्टर 16 करेंगे, दूसरा बशारती दौरा पालूस रसूल का। तो मैं सोच रहा था कि इस जर्नी का अगर स्टार्ट आपको याद हो, पहले सब तो उन्होंने किस तरह प्लान किया कि कहाँ जाएं। सबसे पहले तो एक झगड़ा शुरू हुआ, इख्तलाफ आपस में ही पड़ गया और बरनबास और पालूस को अलग-अलग जाना पड़ा। इसको कह सकते हैं जर्नी का आगाज कोई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इवन दो देयर वाज सम डिस्प्यूट मैटर्स, लेकिन खुदा के कलाम को और खुदा की खिदमत और अपनी कमिटमेंट को उन्होंने फिर भी अपने सामने रखा। ना तो पॉल ही से मुड़ा, ना ही बरनबास। ही वेंट टू द जर्नी टू प्रीच द गॉस्पेल अदर साइड, और पॉल सिलास को लेकर दूसरी तरफ चला गया। स्टिल अपनी उस चपकली इख्तलाफ और लड़ाई झगड़े को, बहस को भूल कर भी उन्होंने खुदा को पहला दर्जा दिया। कई दफ़ा होता है हमारी ज़िंदगी में ऐसे इख्तलाफ आ जाते हैं आपस में। दे वर टू ग्रेट पिलर, एक दो सूरमे थे उस वक्त खुदावंद के लिए, और दे एक्चुअली फॉट ईच अदर, लड़ पड़े। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुदा को पहला दर्जा दिया। उन्होंने वो जो उनकी टास्क थी, जो गोल था, जो मिशन था, उसको उन्होंने पूरा करने के लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ। लिखा है, बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई, यानी कि खुदावंद का कलाम फैलता गया और वो मजबूत भी होती गई और खुदावंद उनके साथ साथ था। वर्स 6 में लिखा है, और वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूह कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर त्रोआस में आए। अब यहाँ पर मैं देखते हैं कि पालूस रसूल एक जगह पे कलाम सुनाना चाहता है, जाना चाहता है। इस यहाँ पर खुदावन ने उसको जाने से मना नहीं किया, कलाम सुनाने से मना किया। और एक जगह पे वो खुदावन ने उसको जाने से भी मना कर दिया, खुदा का रूह। और ये ऐसा शख्स था जो बहुत डिटरमिन था, यानी कि जब उसने जाना है तो उसने किसी बात की परवाह नहीं करती, अपनी जान की भी। आपको याद होगा कि एक दफ़ा वो यरूशलेम को जाने लगा तो एक नबी ने आकर उसको कहा कि वहाँ पर तेरे लिए मुसीबतें ही हैं, मैं भी तो वहाँ पे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। तो सारे रोने लगे, याद है? तो उसने सारे उसको कह रहे ना जा। तो ये खड़ा होगा तो उनको गुस्सा होगा, कहते तुम क्या समझते हो, मैं अपनी जान को खुदावंद की खिदमत से ज़्यादा अजीज रखता, मैं वहाँ पे जाऊँगा चाहे वहाँ पे मुझे जान ही देनी पड़े। ये इस तरह का शख्स था। नो वन कैन स्टॉप हिम, यू आर फुल ऑफ स्पिरिट। बल्कि जहाँ उसे पता चलता कि यहाँ पे ज़्यादा सख्तियाँ, वहाँ तो वो जानबूझ के जाता। तो ये शख्स था, जब उसने इरादा किया कलाम सुनाने का तो रूह कुदस ने मना कर दिया। वजह ये थी कि खुदा का कलाम उसको लेके जाना चाहता था कि नई जगह पर। अभी तक उनका जो मुनादी थी वो एशिया माइनर, जिसे आप आज तुर्की कहते हैं, उस इलाके में थी, वहाँ जाना चाहते थे। वहाँ अगर आप इसी जर्नी का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद असल में किस जगह उसको लेके जाना। अब उन्होंने जब आसिया, ये एशिया माइनर का इलाका, उधर तो कलाम सुनाने से मना किया, लेकिन वो गुजरते गए। आगे जाके फिर लिखा है बतूनिया में जाने की कोशिश, मगर यीशु के रूह ने उसके जाने न दिया। बस वो गुजर कर त्रोआस में आए, और जब त्रोआस में थे तो लिखा है वर्स 9 में, पालूस ने रात को रोया में देखा कि एक मुकदनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मुकदनिया में आ और हमारी मदद कर। अब ये असल बात थी, पहले रूह कुदस ने खुदावंद ने उसे मना किया, लेकिन अब वो रोया के जरिए उसको बता रहा है कि वे टू गो। ये सिर्फ नहीं, ये नहीं कि कई दफ़ा खुदा आपको मना करता है, रोकता है, खुदा ये भी आपको बताता है कि इस जगह जाना है, यहाँ पे जा। और ये एक्चुअली जगह थी जिसे हम यूरोप का इलाका। तो उस रोया में
मुकदनिया जहाँ पे फिलिपी का चर्च बन रहा, फिलिपियों का चर्च, और दिस इज द फर्स्ट चर्च गोइंग टू बी बिल्ट इन यूरोप। पहले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और एशिया, नाउ इज इन यूरोप में खुदा का कलाम उसको लेके जाना चाह रहा था। तो यूरोप में आप देखेंगे कि किस तरह खुदा का कलाम पहले आया और किस तरह खुदा ने वहाँ पर चर्च को बिल्ड किया और वहाँ पे खिदमत शुरू हुई। वर्स 10 से लिखा है, उसके रोया देखते हम ने फौरन मुकदनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि दिस इज एक्चुअली लूक। किसने ये अमाल की किताब लिखी है? लूका। बहुत सी बातें लूका ने लिखी जो पौलुस रसूल ने खुद उसे बताई कि यहाँ हम गए, ये किया, वो किया। कि हम आगे देखेंगे कि उसका जो प्रोनाउंस है वो बदल जाएगा। पहले वो मी की जगह अब आएगा वी। जब वो हम का जीगा इस्तेमाल करता है, इसका मतलब है कि ही इज विद देम, अब वो उनके साथ है। तो वर्स 11 पर त्रोआस, ये त्रोआस का इलाका है जिसे ट्रोयस, तो ये ट्रोय एक्चुअली ट्रोजन हॉर्स का जिक्र आपने सुना होगा। ट्रोजन हॉर्स भी ये इसी से निकला कि वहाँ पर ही ये सारी कहानी बिल्ट हुई थी। ट्रोय के नाम से फिल्म भी बन चुकी है, आपने देखी होगी। और लिखा है, पस त्रोआस से जहाज़ पर रवाना होकर हम सीधे सुमित्रा के में और दूसरे दिन नियापुलिस में आए और वहाँ से फिलिपी में पहुँचे, जो मुकदनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। पहले जहाँ जहाँ कलाम पहुँचाया तो जेंटाइल जो थे वो यूनानी लोग थे, अब वो रोमियो के शहर में पहुँचे जहाँ पर रोमन ज़्यादा थे। तो लिखा है, और हम चंद रोज़ उस शहर में रहे। अब जब नई जगह पे जाता तो पौलुस रसूल सबसे पहले क्या देखता, कौन सी जगह वो तलाश करता? आम तौर पे हमेशा, जैसे कि हमें पता है कि पौलुस रसूल जब कभी भी किसी नई जगह पे जाता खुशखबरी और मुनादी करने के लिए, तो वो हमेशा देखता कि यहूदियों का यहाँ पे इबादत खाना, सिनागोग कहाँ पर है, क्योंकि वो खुद यहूदी था और वो जानता था कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो किस तरह वो मुझे कबूल कर लेंगे। और यहाँ पर भी जब वो पहुँचता है फिलिपी के इलाका में, तो वो चेक करता कि उधर जाऊँ ताकि वहाँ पे कलाम सुना और वहाँ से कोई एक आधा आदमी कोई भी एक भी कबूल कर ले, तो उसके वसीले से फिर उस शहर में वो मुनादी शुरू करता। क्योंकि अगर वहाँ से कोई मिल जाता तो उसको ईजी होता था कहाँ जाएं, क्या करें, क्या बेस्ट है। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे, चंद रोज़ फिरने के बावजूद क्या हुआ कि उनको वहाँ पर कोई भी सिनागोग न मिला। सिनागोग इबादत खाना, जैसे आज हमारा चर्च है, तो उनका जो इबादत खाना था सिनागोग, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई किस तरह, क्योंकि वो तो हैकल में जाने वाले लोग थे। ये स्पेशली जब वो बाबल में, सीरी में चले गए, तो वहाँ पर तो हैकल नहीं थी, टेम्पल नहीं था, तो उनको इबादत के लिए जगह चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह सिनागोग बना लिए। उसकी शर्त ये थी कि जहाँ पर 10 जूश मेल हों, कि जिस शहर में भी, जिस जगह पे भी, इस टाउन में 10 मर्द यहूदी ज़रूरी थे एक सिनागोग बिल्ड करने के लिए। जहाँ 10 बंदे मिल जाते, मर्द मिल जाते, तो वहाँ एक सिनागोग बना सकते। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे उन्हें कोई सिनागोग ना मिला। तो इसका मतलब है कि ये बेशक प्रोमिनेंट जगह थी जहाँ पे ज़्यादातर जेंटाइल्स लोग थे। ये रोमियो की बस्ती थी, ज़्यादातर ये रोमन से वहाँ पर। तो इवन इतने कम वहाँ पे यहूदी थे कि एक इबादत खाना भी नहीं बन सका। लेकिन ही नोस कि अगर यहूदी इबादत करना चाहते हैं तो अगर इबादत खाना नहीं तो हाउ दे वर्शिप गॉड। अगर थोड़े यहूदी होते तो फिर वो किस तरह इबादत करते? अगर वो थोड़े यहूदी होते तो क्या करते? यानी कि अगर 8 मर्द हैं या 5 हैं या उनकी फैमिलियाँ 5 फैमिलियाँ हैं, या तो एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था। और ये भी बाइबल के मुताबिक था कि अगर कम है तो वो किसी ऐसी जगह पर ढूंढते जहाँ रवा पानी होता था, चलते पानी के पास जाके
کسی ندی نہر کے کنارے جا کے, دریا کے کنارے وہ عبادت کیا کرتے تھے, کیونکہ عبادت کے لیے ان کے لیے کلینزنگ اور اس طرح کی جو ریچولز تھی وہ ضروری تھی. اس طرح ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ وضو ٹائپ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے, اپنا غسل کر کے پاکیزگی کے لیے جو ان کو کیا تو وہ سارا کچھ کرتے. تو ان کے لیے ان کو چلتے پانی کی ضرورت ہوتی تھی. وہ اگر آپ شریعت میں جا کے پڑھے, کھڑے پانی کو پاک نہیں سمجھا جاتا تھا, تو چلتا پانی ہمیشہ پاک سمجھا جاتا ہے. ہمیشہ ایسی جگہ جاتے جہاں پہ چلتا پانی ہوتا, کسی ندی کے کنارے, کسی دریا کے کنارے جا کے تو وہاں پر ورشپ کرتے. آپ کو یاد ہوگا ایون جب وہ بابل میں سیری میں تھے تو وہاں بھی وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. زبور 137 سنا ہے نا, وہ ندی کے کنارے بیٹھ کے وہ گایا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے یروشلم کو, بابل دیاں نہراں دے. ہاں جی, آپ کو زبور یاد آ. اور یہی جب واپس آئے تو انہوں نے مختلف جگہوں پہ, جب ہیکل برباد ہو گئی 70 AD میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ جگہ جگہ سیناگوگ بنا لیے. تو وہاں پر تعلیم دی جاتی تھی تورا کی, توریت کی. تو یہودی تھا اس لیے وہ جانتا تھا کہ اگر میں کوئی دعا کرنے والے لوگوں کو پاؤں گا تو وہ کسی ندی یا دریا کے کنارے ہوں گے. تو ورس 30 میں لکھا ہے, اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی, اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. مرد کم تھے تو اس کا مطلب ہے پھر عورتیں پھر بھی اپنی اس کمٹمنٹ کو اور اس جو عبادت کا جو ان کی صدیوں سے روٹین تھی. اور ایک اور بات یاد رکھیں, یہ چھٹی کا دن نہیں تھا, سبت تو تھا لیکن چھٹی کا دن نہیں تھا, کیونکہ یہ یہودیوں کی آبادی نہیں تھی, یہ رومنز کی آبادی تھی, غیر قوموں کی آبادی تھی. اگر آج بھی اگر آپ اسرائیل میں چلے جائیں تو وہاں آج بھی آپ سبت کے دن ایسا پائیں گے جیسے سناٹا, کوئی ٹریفک نہیں, کوئی بزنس نہیں, بالکل. لیکن یہاں پر کیونکہ یہودیوں کی نہیں بلکہ رومنز کی بستی تھی, رومن کا راج تھا, تو لیکن اس کے باوجود ان کی جو اپنی کمٹمنٹ تھی, جو اپنا ان کا ایمان تھا, اس کے مطابق وہاں پر وہ دعا کرنے کے لیے موجود تھی. اب اس نے دیکھا وہاں تو چند عورتیں اکٹھی ہوئی ہیں. تو میں سوچتا ہوں جب وہ دربے میں پہنچتا ہے جہاں اس نے ایک شاگرد کیا تھا, وہاں سے تیموتھیوس کو لے کر ساتھ نکلا, اور پھر اس نے ایک اور جگہ پہ جانے کا ارادہ کیا تو خدا کے روح نے اس کو روک دیا, ڈونٹ گو دس سائڈ. پھر اور طرف جانا چاہا, وہاں بھی خدا نے روک دیا. لیکن اس طرف جب وہ آئے فلپی کی طرف تو خدا نے ان کو روکا نہ, تو وہ سمجھے کہ یہ ہے ڈائریکشن جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم جائیں. لیکن جب اس ڈائریکشن میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو ملا کہ یار اتنے تے آ گئے, اتنے بندہ ہی کوئی نہیں لبدا پہ, یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں, اسی تے چاہ رہے ہیں کوئی ڈھیر سارے بندے ہونا, انہوں نے منادی کریے. وہاں کوئی انہیں سیناگوگ نہ ملا, کہ ان کو ایسے لوگ نہ ملے یار, نہ تو یہودی کوئی ملا یعنی کہ ایسے گروپ, اور نہ ہی اپنی کلیسیا, نہ چرچ, نہ سیناگوگ. میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید ہوتا تو میں کہتا یار چلو کہیں اور چلیں, یہاں تو کسی نے کوئی صحیح طرح استقبال ہی نہیں کیا, کوئی پھول نہیں نشاور کیے گئے, کوئی ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا, کس طرح, تو ہم کہیں اور چلتے ہیں, کسی اور شہر میں چلتے ہیں. اگر آج بہت سے خاتموں کو دیکھیں, آپ جانتے ہوں گے کہ اگر وہ کسی چرچ میں جانا چاہتے ہیں, انویٹیشن ملتے, پوچھنے کنے کے بندے نے تھوڑے چرچ چ, وہ پہلے یہ پتا کریں گے بڑا چرچ ہے, کراؤڈ, دے وانٹ کراؤڈ ٹو بی پریچڈ, بڑی بھیڑ ہوگی تو پھر, اگر نہیں تو یار پہلے تھوڑا سا اشتہار بازی کرو, کوئی انویٹیشن بھیجو, ڈھیر سارے بندے آ جائیں, تو دین وی ول کم. لیکن پول دل برداشتہ نہیں ہوا, نہ ہی اس نے ہمت ہاری, بلکہ لکھا ہے کہ وہ ان عورتوں سے جو کٹی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. دے اسٹارٹ پریچنگ ٹو دوز وومن, یعنی کہ انہوں نے کوئی خاص مجمع نہیں لگایا یا خاص اسٹیج, انہوں نے ایسے, میں سمجھتا ہوں عام گفتگو شروع کر دی. ہیلو سسٹر, کیا حال ہے, کدھر سے آئی ہم, یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ایک ساتھ گفتگو شروع کر دی, اور اسی گفتگو سے انہوں نے کلام شیئر کرنا
شروع کر دیا اور اس موقع کو غنیمت جانا. تو لکھا ہے اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. آگے جس چیز پہ میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہتا ہوں آج وہ ہے وومنس آف دا فیتھ، وومنس آف دا بائبل. ان میں بہت سی عورتوں کا ذکر آتا ہے. دیر واز گریٹ وومنس جن خدا نے کو استعمال کیا اور خدمت لی. تو ان میں چند نام تو ایسے ہیں جو جن کا نام بڑا آج بھی فیمس ہے، جنہوں نے خدمت کے حوالے سے. ایسٹر، بالکل ایسٹر، روت ہے، اور بالکل اور کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں جو واقعی خدا نے استعمال کیا لیکن ان کا ذکر کم ہے. جیسے بھی آپ نے آستر، روت کا، مریم کا، مریم مگدلینی کا بھی نام لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسی ہی عورتوں میں سے آج ایک عورت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے لیڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس کا ذکر پڑھیں گے صرف چند آیات میں، ایون 14، 15 اینڈ ورس 40 میں جا کر. تھوڑا سا لکھا ہے، چند آیات، لیکن اٹس اے گریٹ لیسن ٹو بی لرن. اس سے ہی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو عورتیں جمع تھی لیکن اس میں خاص ایک عورت کا ذکر آیا ہے، لیڈیا. ورس 14 اینڈ 15 امپورٹنٹ ہے، اس کو سنیں. تو لکھا ہے ورس 14 میں، اور تھاتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی. اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے. اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا، اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. پس اس نے ہمیں مجبور کیا. 2 ورسز یہ ہیں، ایک ورسز اینڈ میں ہے اس چیپٹر کے. اس کے تعارف میں اگر اس عورت کا ہم تعارف پڑھیں، انٹروڈکشن جو بائبل میں کرواتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو لکھا ہے اس کا کہ اس کا نام ٹھیک ہے لیڈیا، جسے اردو میں لدیا کہہ سکتے ہیں، لیکن لیڈیا از ایزی ٹو پروناؤنس. لکھا ہے وہ ایک ورکنگ وومن تھی، ہارڈ ورکنگ وومن تھی، بزنس وومن تھی. تو وہ کرمز بیچنے والی تھی. کرمز بیچتی تھی، پہنتی شاید کام ہی تھی وہ. اور کرمز، واٹ از ایکچولی کرمز؟ تو انگلش میں لکھا ہے اے ڈیلر ان فیبرکس ڈائڈ ان پرپل. یہ جو کپڑوں کو رنگ دیا جاتا تھا پرپل، اس کو رنگتی تھی اور اس کو پھر بیچا کرتی تھی. تو یہ پرپل جو کلر ہے، کرمز جو ہے، اس کا بائبل میں اکثر ذکر پڑتے ہیں. اور اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ کنگلی گارمنٹ سے ہے، بادشاہی پوشاک کے ساتھ ہے. یہ بہت ایکسپینسو ہوتی تھی، بہت مہنگی پوشاک اس سے بنتی تھی، کیونکہ جس سنیل یا اس طرح کا کوئی وہ کیڑا ہوتا تھا جس کو نچوڑ کے وہ پرپل کلر نکالا جاتا تو وہ ایک قطرہ ایک سے نکلتا تھا. تو بہت سارے اس طرح کا ہارڈ ورکنگ تھا، اس سے وہ کلر نکالا جاتا. تو پھر ایکسپینسو جو گارمنٹ تھے اس کو کلر کیا جاتا. تو زیادہ تر ویلتھی جو لوگ تھے، جو رچ لوگ تھے، وہ ایسے کپڑے پہنا کرتے تھے. تو یہ وہ بزنس کرتی تھی. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کا کاروبار تھا اس کا، تو اس کا تعلق بھی اس کی کانٹیکٹس میں رچ لوگ بھی تھے، عام لوگ نہیں ایسے کپڑے پہنتے تھے. تو یہ وہ کاروبار کرتی تھی، اور یہ ویلتھی وومن خود بھی تھی، خود بھی خوشحال عورت تھی. اس کا بزنس اچھا چل رہا تھا. 2 باتیں، اور یہ جہاں پر موجود تھی وہاں کی رہنے والی نہیں تھی، بلکہ یہ جگہ اس سے کافی فاصلے پر تھی. یہ فلپی کی رہنے والی نہیں تھی، یہ تھواتیرا کی رہنے والی، یہ یہاں سے کافی فاصلے پر جگہ تھی. وہ ایک ایشیا مائنر، جسے آج ترکی کا علاقے میں، جہاں پہ 7 چرچز کو خدا نے خط لکھے. تھواتیرا، اس چرچ کو خداوند نے مکاشفہ کی کتاب دیکھے جا کے تو ایک خط بھی اس چرچ کو لکھا گیا. تو وہاں کی رہنے والی یہ عورت تھی. اور ایک بات لکھا ہے کہ وہ خدا پرست عورت تھی. خدا پرست. شی واز ناٹ جوش، یہودی نہیں تھی،
لیکن کسی وقت اس نے یہودیوں کے خدا کو اپنا لیا تھا. ہی کنورٹڈ ٹو کہہ سکتے ہیں یہودی، جو یہودیوں کا خدا تھا اس پر ایمان رکھتی تھی اور اس پر اس کی پرستش کرنے والی ورشپ کرتی تھی. اور ایک اور بات اس میں کہ یہ بے شک ہارڈ ورکنگ تھی، بزنس کرتی تھی، کام کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی کمٹمنٹ میں وہ کتنی پکی تھی کہ ایون اس کا کاروبار یہ اچھا تھا لیکن اس نے سبت کو اگنور نہیں کیا، اس کو پہلا درجہ دیا. جب آپ دعا کی جگہ کو، اپنی گیدرنگ کو، اپنے چرچ کو، اپنی بائبل اسٹڈی کو، اپنی کہیں بھی آپ کی اس طرح کی میٹنگز ہیں درجہ دیتے ہو تو خدا آپ کے بزنس کو بھی یاد رکھتا ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ صرف چرچ ہی جاؤ، تو جو آپ کی ایکچولی کمٹمنٹ ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی عورت تھی جس کے دل میں خدا کی پرستش کی چاہت تھی. آگے ہم دیکھیں گے کہ اگر خدا کی چاہت آپ کے دل میں ہو تو پھر آگے خدا کس طرح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. لکھا ہے وہ بھی سنتی تھی، سننے والا کان. مکاشفہ کی کتاب میں ہم بار بار پڑھتے ہیں جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. کان ہم سب کے پاس ہے لیکن سننے کے کان ہر بندہ اپنے مقصد کا سننا پسند کرتا ہے. واعظ کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ کان سننے سے نہیں بھرتا، آنکھ دیکھنے سے نہیں بھرتا. یعنی کہ جتنا بھی اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا چوز کرتے ہو، واٹ یو وانٹ ٹو لسن، واٹ یو وانٹ ٹو واچ. تو لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے. یسایہ کی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ شاگرد جیسے کان لکھا ہے نا، تو وہ اپنے شاگرد کو صبح اٹھاتا ہے اور وہ کان لگا کے خدا کی آواز کو سننا. ٹھیک ہے، بالکل. خدا چاہتا ہے کہ ایسے کان جس کے کان اس کا کلام سننے کو ترسے. اور ایون خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. کیا سننے سے؟ ٹھیک ہے، بہت کچھ دنیا میں آج سننے کو ہے لیکن ایمان صرف پیدا ہوتا ہے جب آپ مسیح کے کلام سے سنتے ہیں. تو جو اس کو اگنور کرتا ہے he can't grow. ایون وہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہہ دے he can't grow in faith. جب وہ سنتی تھی تو وہ کلام اس کے کانوں سے اس کے دل میں پہنچا. لکھا ہے اس کا دل خداوند نے کھولا. کلام اندر اترا اور کلام نے اس کے دل کو کھول دیا. دروازہ کھل گیا. اور دل کو کھولنے کے لیے آپ دروازہ کان ہی ہے. یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سنا، دل میں اترا اور خداوند نے اس کے دل کو چھوا اور دل اوپن ہوا. خداوند نے اس کے دل کو کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے. ایک اور بات، اٹینشن. وہ توجہ دینے والی عورت تھی. کلام سن کے اس پر غور کرنا، اس کو سوچنا، اس کو دل میں لینا. بہت سارے لوگ ایون کلیسیاؤں میں جاتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں تو کلام سنتے ہیں لیکن باہر جاتے جاتے وہ کلام ان کے دلوں سے، کئی دفعہ ہم سنتے ہیں وہ ادھر نہیں اترتا، وہ ادھر سے چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ٹھہرتا بھی نہیں. آپ پوچھئے جی کی کلام سی؟ بڑا اچھا کلام سی، کئی باری پتہ نہیں تھا کی کلام سی. تو وہ توجہ سے سنتی ہے. بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں داخل ہو تو کس لیے؟ شنوا ہونے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے. تو جو توجہ کرتا ہے خدا اس کا دل کھول دیتا ہے. دل کھولنے کا مطلب ہے کہ کان تو کھلے، دل بھی کھولے اور وہ اس کلام کو سمجھ سکے. جب کان کھلتے ہیں آنکھیں بھی کھلتی ہیں، دل بھی کھول دیتا ہے اور پھر آپ کلام کو صرف اندر نہیں لیتے بلکہ آپ سمجھ لیتے ہو. ورنہ کلام تو ہر کسی کے لیے، کوئی بھی باہر جا کے بائبل کو خریدے، تورا کو خریدے، انجیل کو پڑھتی جائے، لیکن اگر اس کا دل نہیں کھولا خدا نے، اس کے کان نہیں کھلے تو وہ اس کے لیے ایک عام سی بک ہے، ایک عام سی سٹوری بک کہہ سکتے ہیں، ایک ہسٹری بک جس کو آج ایون گوسر کہتے ہیں دس اولڈ فیشن بک. There's no truth in this.
جو کلام سنتا ہے وہ اپنی راہ پہ بھی چلا جاتا ہے تو وہ اس پر غور و فکر کرتا ہے. تو لکھا ہے اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے. تو جب اس کا دل کھلا تو پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راستہ بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. خداوند نے اس کو آسودہ کر دیا، سیٹسفائی کر دیا. اور اس کو سیٹسفائی جب کیا، جو اثر اس پر جو ہوتا ہے اس بات کا، تو کیا اثر ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اپنے گھرانے سمیت اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیا. لکھا ہے جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا، اور صرف یہ نہیں کیا بلکہ ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا، اپنے گھر کو کھول دیا. گھر کو کھولنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آ کے دعا کر جاؤ، سب کچھ. آپ کا کچن بھی ان کے لیے کھلا ہے، آپ کا دل بھی کھلا ہے، آپ کی ساری چیزیں، آپ کا جو خزانہ ہے وہ بھی ان کے لیے کھلا ہے. آپ امپیکٹ دے سکتے ہیں. یہ ہے اثر ہوا کہ اس نے جب توجہ کی تو اس کے کان کھولے، دل کھولا، اور دل کھولا خداوند نے تو اس نے اپنا گھر کھول دیا. خداوند جب دل کھولتا ہے تو اپنا آسمان بھی ان کے لیے کھول دیتا ہے. اٹس ناٹ اونلی گاڈ از جسٹ اوپننگ یو ٹو جسٹ ریسیو دا میسج، اپنا آسمان بھی ان کے لیے کھول دیتا ہے. سب کچھ جو آپ کی نیڈز ہیں، آپ کی خواہشات ہیں، لکھا ہے نا پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی خداوند، میں اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتوں کی گواہی دے سکتا ہوں جس کو ہم جیسے سرسری طور پر اسی قابل ہیں اس بات کہ نہیں ساڑھے نہ نہیں ہو سکتا، اسی تے بہت تھلے لیول تے ہیں، یا اٹس ناٹ وی کوالیفائڈ فار دیٹ. لیکن خدا نے جیسے کان قریب کر کے وہ دعا سنی، اور بہت سی ایسی باتیں آپ کی زندگی میں ہوئی، آپ نے صرف ایسے سرسری طور پہ خدا کے سامنے بات کر دی تو خدا نے آپ کی زندگی میں پوری کر دی. There's many things. اس میں خدا نہ تو آپ کی کوالیفیکیشن دیکھے گا، نہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کیا بیک گراؤنڈ ہے. وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. جب وہ رحم کرتا ہے اپنی برکت جو ہے وہ گناہ گاروں اور راست بازوں دونوں پر برساتا ہے. تو جو پھر ایسا خدا ہے تو پھر اپنے لوگوں پر کیوں نہیں برکت نچھاور کرے گا. تو خدا کی اس بندی نے لکھا ہے منت کر کے کہا. اٹس مین یہاں پہ یہ فیل ہوتا ہے جیسے اس نے کہا کہ پالوس رسول کو، سلاس کو، خدا دے بندے ہو ساڈے والا اس میں نہیں، اٹس اوکے سسٹر، نو. یعنی کہ مجبور کر کے منت کی. دے ور ناٹ ولنگ ٹو گو، اٹس اوکے. لیکن لکھا ہے منت کر کے کہا کہ میرے گھر میں رہو. یعنی کہ جی میں اپنی یعنی کہ وہ قسم نہیں دے رہی کہ اگر مجھے ایماندار بندی سمجھتے ہو، مجھے خداوند کی بندی سمجھتے، آئی ریکویسٹ یو ٹو کم مائی ہوم. یہ بڑی ضروری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور میں 10 سال سے خداوند کا شکر ہے 11واں سال ہے ایز اے پاسٹر ہوتے ہوئے، اس سے پہلے بھی ہم منسٹری میں تھے. اس بات کو تجربے سے جانا ہے کہ جب آپ خدا کے لیے اپنے گھر کو کھولتے ہو، اٹس اے گریٹ بلیسنگ بٹ ناٹ ایزی. اٹس ناٹ ایزی ٹو کنٹینیو کھولنا. کبھی کبھی تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن کنٹینیو ویکلی آفٹر ویک آفٹر ویک آفٹر ویک ایون اس کے بغیر. مجھے پتا ہے کہ جب ہم نے چرچ شروع کرنے سے پہلے بائبل اسٹڈی کو شروع کیا اپنے گھر میں، تو کبھی کبھی ایسا لگتا کہ یار یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ جتنے بھی لوگ آئیں سارے بڑے مہذب لوگ، بڑے ایٹیکیٹس ہوں، بڑے اچھے، کوئی غلط گال نہ کرے، بچے شرارتہ نہ کریں، کوئی گاند نہ پان، یہ نہ کریں. لیکن خدا نے مجھے سکھایا کہ بائبل اسٹڈی از گوئنگ ٹو بی میس always. You can't say this kind of people come and this kind of people don't come. You have opened your home for everyone who want to learn, who want to join. Even اس کا دل دماغ کیسا ہے. کئی دفعہ بندے وہ میرے گھر تو جوان بچے نے، لڑکیاں نے، بیوی کچھ ہے، سسٹر ہے کچھ. یہ ساری باتیں تو خدا، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بائبل اسٹڈی تھی ہمارے گھر، وہ خدا کا شکر ہے وہ بڑھتی گئی تو کافی کراؤڈ ہو گیا،
بچے آتے تو کئی دفعہ جب گھر وہ بائبل اسٹڈی سے باہر جاتے گھر جاتے تو ایسے لگتا ہے جہاں پر کوئی وہ کہتے ہیں نا گمسان کا رن پڑا ہے یہاں. ایسے ہر چیز ہمارے اوپر والے کمروں میں بچوں کے ہر چیز تہس نہس ہوا ہوتی تھی, ادھر گند ادھر. تو جاتے ہی ہم کیا کرتے, ہم کوئی وہ برتن صاف کر رہا ہے, کوئی وہ جھاڑو دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے کس طرح. تو ایسے جیسے لٹرلی ہم کھینچ رہے ہیں جنہیں بڑبڑا رہے ہیں کہ یار لوگوں کو چاہیے این چاہیے. اور میں یہاں پہ خداوند کے پلپٹ پر کھڑا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے لٹرلی آواز میں نے سنی, آڈیبل وائس. خدا نے کہا بائبل سٹڈی بند کر دے تو یا بڑبڑانا بند کر دے. لٹرلی لائک دس, ہی از گوئنگ ٹو بی لائک دس. اور مجھے ایسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا میں نے خداوند سے توبہ کی. میں نے کہا خداوند مجھے معاف کر. کہتا ہے دس از گوئنگ ٹو بی لائک دس. تو اس کے بعد ایون ہمیں خدا نے اس طرح کی تسلی دی کہ یہ بائبل سٹڈی کا یہ رزلٹ نکلا کہ آج یہ چرچ قائم ہوا. تو ہمیشہ یہ سوچیں کبھی بھی اپنا گھر کھولیں تو دس آل تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اس لیڈیا کی جو اگر بائبل میں اس کی تفسیر نہیں, اگر آپ جا کے ہسٹری پڑھیں تو اس نے صرف گھر نہیں کھولا اپنا, اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈال دیا. اس گھر سے یورپ کی پہلی کلیسیا کا آغاز ہوا. فرسٹ چرچ بلٹ فرام دا ہاؤس آف لیڈیا. اس بائبل سٹڈی سے یہ آغاز تھا. دس واز دا بگننگ. آج ہم بڑے یورپ میں خدا کا کلام دیکھتے ہیں نا, لیکن یہ تھا. اس سے پہلے وہ ایشیا میں جا رہے تھے, ایشیا مائنر میں, مڈل ایسٹ میں, ادھر جا یونان جا, یہ. لیکن دس واز دا فرسٹ چرچ بلڈ. اور اس عورت کا نام آج اس جگہ پہ اس کلام میں موجود ہے. ڈینجر میں کس طرح ڈال دیا. اگر آپ آگے جا کے پڑھے, جب پالوس رسول کو قید میں ڈالا گیا, وہاں پہ اس کو کوڑے پڑے, وہاں پہ اس کی خدا نے اس کو معجزانہ طور پر نکالا. تو اگر آخری آیت پڑھے تو لکھا ہے ورس 40 میں, پس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی. اور یعنی کہ آلریڈی بھائیوں سے مل کر, یعنی کہ آلریڈی ایک بائبل اسٹڈی ایک گروپ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ وہاں پر آلریڈی عبادت ہو رہی تھی. اور میرا ایمان ہے کہ یہ سارے بھائی مل کر پالوس اور سلاس کے لیے دعا کر رہے تھے. اور اس وقت یہ تھا کہ کسی قیدی کو, کسی ایسے شخص کو جس کو آلریڈی گورنمنٹ میں اس کا نام اتھارٹی کو پتا, اس کو اپنے گھر میں دعوت دینا, اپنے آپ کو اس مصیبت میں شامل کرنا ہے. کہ اگر ان کو پتا چلے وہی بندے نے جنہیں الزام لگا کدے کر دیں, وہ بھی نال ہی پھڑیا جائے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے ایسے خدا کے خادموں کو اپنے گھروں میں دعوت نہیں دے. وہ یار یہ تو آ گیا تو سانوں ہی پھنسائے گا. میں کرسچن پرنس کو اگر کچھ لوگ جانتے ہیں, وہ اس کی میں سن رہا تھا, اس کے زیادہ تر مسلم کے ساتھ ہی اس کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ کیونکہ اس کو بہت ساری تھریٹ آتی ہے, یعنی کہ تھریٹ کے ساتھ اتنی گالیاں اور اتنا, یعنی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. جب وہ قرآن کی ٹیچنگ کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کچھ کانٹریڈکشن ہے اس کو بیان کرتا ہے تو دے تھریٹن, اور ایسا کہ تیرے بچے مر جان, تیری بیوی نو کینسر ہو جائے, یہ وہ اس طرح کی, آئی ول کھل یو, آئی ول ایک ایک تیرا جو پارٹ لیتا. تو کہتے ہیں میں ایک کسی چرچ میں مجھے دعوت تھی تو چلا گیا. لوگوں کو اس کی صورت سے اسے نہیں پہچانتے تھے, لیکن آواز سنی تو سارے ڈر گئے. ہوئے یہ تو وہی بندہ ہے جس کے مسلم جو ہے وہ اس کے گردن کے پیچھے اس کی. تو کہتا ہے مجھے کوئی گھر میں دعوت نہیں دیتا تھا. کہتا لیکن آئی ایم گلیڈ, میری زندگی جو ہے کسی دن بھی جائے گی تو, لیکن میں, وہ کہتا ہے نا, کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے نفع اور جینا میرے لیے مسیح, مجھے تو نفع ہی پہچانا. یعنی کہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسی عورت تھی جس نے اپنی جان کو بھی خطرے, وہ دلیر عورت کہہ سکتے ہیں. شی واز بریو وومن, کہ اس نے اس چیز کی پرواہ نہ کی کہ اگر ان لوگوں کو جنہوں کو حکومت نے کوڑے مارے ہیں
قید سے رہائی ہوئی ہے تو میرے گھر آئیں گے، لیکن اس نے ان کے لیے بھی اپنا دروازہ کھولے رکھا. ونڈرفل ونڈرفل وومن. یہاں پر میں اینڈ اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی خدا جب آپ اپنا پہلا درجہ خدا کو دیتے ہو تو خدا بھی آپ کو اپنا پہلا درجہ دیتا ہے، اپنی نظر میں رکھتا ہے. اف گاڈ از سیکنڈری ان یور لائف تو پھر آپ بھی اتنے ہی سیکنڈری ہو. اگر ہم پیچھے پڑھیں تو جو تیموتھیوس کی ماں اور نانی کا ذکر پڑھتے، کس طرح کلام ان کے گھر میں تھا، تو کس طرح خدا نے تیسری نسل تک بھی اس کا اثر گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس کا دل کھولا، اس نے گھرانے کو سمیت، کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو کوئی بھی خدا کی پہچان رکھتا ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا پارٹنر، میرے چلڈرن، ایون میرے بردر اینڈ سسٹر جو ہیں وہ اس سے محروم رہ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ عورت نے خداوند پر قیمتی عطر بھی ڈالا، تو خداوند نے کہا کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی وہاں پر اس عورت کا ذکر کیا جائے. تو یہ بھی ایسی ہی عورت ہے جس کا موقع خدا نے ہمیں دیا کہ ہم اس کے بارے میں ذکر کر سکیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ دل پر خدا نے اتنا گہرا اثر کیا، اس نے اپنا دے دیا، اپنا گھر دے دیا، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا. اور یہ تھی وہ عورت جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں، اس پورے یورپ میں خدا کا کلام پھیلا. تھینک یو جیسس، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو. وی پریز یو، وی ورشپ یو ان جیسس نیم، آمین. تھینک یو. زندہ بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو. جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف ایکٹس کی اسٹڈی کر رہے ہیں.